हेलो व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर मैं आपकी पेश खिदमत हाजिर हूँ। जैसा कि आज आप मेरे टाइटल में देख सकते हैं कि आज जो हमारा मौजू होगा वह है जी पाम संडे। तो आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो चलिए आइए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जैसा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज सैटरडे का दिन है और कल जो है हम पूरी दुनिया में पाम संडे को मनाएंगे। पाम संडे बेसिकली है क्या? क्योंकि मैं भी चर्चेस जाता रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी चर्चेस जाते हैं। हम अपनी कलीसियाओं में देखें और थोड़ी देर के लिए आज हम मुतालिया करें कि भाई ज़हन लगाएं कि किस तरह से हम पाम संडे को मनाते हैं। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पाम संडे का जो एक तरीक़ाकार बनाया गया है वो है जी एक जश्न की तौर पे हम इसको मनाते हैं। लोग जो है वो बड़े खुश होकर आते हैं और खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया गया। लेकिन दर हकीकत मेरे व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है जिस पे मैं आपके सामने कुछ सोच लेके आता हूँ, इसका असल मकसद ही यही है कि आप सबको गैर रिवायती जो तालीम है बाइबल की वो दी जाए। आपको बाइबल के और राग के अंदर लेके जाया जाए, उसकी गहराई में लेके जाया जाए, ताकि हम सब बेहतर तौर पर समझ सकें कि खुदा का कलाम बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। और अभी तक जितने मैंने वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब उसको देखिए और मुझे खुदावंद में पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर कुछ नया सीख के जाएंगे। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सिखाएं, बात करें तो मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और मुफीद वीडियोस मिलती रहे। पाम संडे को जो रिवायती तौर पर हम मनाते हैं, अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ अनकन्वेंशनल गैर रिवायती तौर पर जो कलीसिया में सिखाया जा रहा है उससे हटकर बाइबल की असल तालीम को सिखाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि मुझे 101% इस बात पर यकीन है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप मेरी बात से मुत्तफिक करेंगे कि क्या बाइबल मुकद्दस वाकई में हमें रिवायती तौर पर पाम संडे मनाने के लिए कहती है, या बाइबल के औराक में जो आयात लिखी गई हैं वो उनका मकसद कुछ और है। तो प्लीज हम दोबारा से अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो अगर आप देखें मेरे साथ मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 21, ये पूरे का पूरा जो है पाम संडे को प्रेजेंट करता है। लूका 19वां बाब उसकी 38 आयत से लेकर 48 आयत, यानी इंग्लिश में कहूं तो ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 38 से 48 तक, और यूहन्ना 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से 50वीं आयत तक, यानी इंग्लिश में कहूं तो जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 12 टिल 50। ये तमाम हवाला जात आप घर पे पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो चूंकि लंबी होगी और मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती वक्त ज़ाया करूं। मेरी उम्मीद ये है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके सामने इसको गैर रवायती तौर पर पेश करूं, क्योंकि अगर आप नोट करें, मैं कुछ दिन पहले ही स्क्रॉल कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे और मैंने काफ़ी चर्चेस को देखा जो हमारे पाकिस्तान में हैं, जो बार बार ये, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब खुद जानते हैं, आप देखिएगा, आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा फेसबुक पेजेस पे, अपने चर्चेस में जाके देखिएगा। लोग, पादरी साहबान ये कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ पाम संडे मनाएं, अपने साथ खजूरों की डाली लेकर आएं, हरे सब्ज कपड़े पहन कर आए, हम जोश से भरें, हम ये ठीक है, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा फिर एक दफा फिर आप सबको दोबारा से बाइबल के औराक पे लेके जाता हूँ। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है? आजकल की जो कलीसियाएं हैं, पास्टर साहबान इसको एक जश्न के तौर पर मनाते हैं। आप देख लें, अपनी कलीसियाओं का मुजाहरा कर लें, आप समझेंगे कि मैं आप बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए खुद अपनी अपनी जहां जहां आप जाते हैं, चाहे आप मुझे कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में देख रहे हैं, आप खुद अपनी कलीसिया में, अपने चर्चेज में इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम पाम संडे को कैसे मनाते हैं। हमने उसको एक जश्न का माहौल दे दिया। लेकिन मैं आपके सामने एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये एक जश्न था? इसका जवाब मैं आपको अपने आखिर के कुछ कलमात में दूंगा, या ये एक खामोश एहतजाज था। ये दो नुक्ता नजर पे आज हम बात करेंगे। क्या ये जश्न था
یا ایک خاموش احتجاج تھا؟ اچھا جی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ٹاپک پر اور آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح پام سنڈے، مجھے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیے۔ صرف وہ حصہ مت تلاوت کیجئے جو چرچز میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آیا اور لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے کپڑے بچھا رہے ہیں اور ڈالیاں لہلا رہے ہیں اور صرف یہ کہہ رہے ہیں ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ صرف یہ والے پیسج نہ پڑھیے گا، میں نے حوالہ جات آپ کو دیے، آپ پورے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، متی 21واں باب، میتھیو چیپٹر 21، لوک چیپٹر 19 ورس 38 سے 48 تک، یوحنا چیپٹر 12 ورس 12 سے لے کے 50 تک۔ پورے آپ یہ ورسز کو پڑھیے گا، اس کے سیاق و سباق کو پڑھیے گا، کانٹیکسٹ کو پڑھیے گا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا یہ ایک جشن تھا یا یہ ایک خاموش احتجاج تھا۔ یسوع مسیح نے گدھے کا استعمال کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی جو نظر ہے وہ گدھے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس دور میں، جس دور میں یسوع مسیح تھے، رومی عام طور پر جب بھی سپاہی، جو ان کے فوجی تھے، جو ان کے بادشاہ تھے، وہ جب بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا تھا، اپنی بادشاہت سلطنت کا، کیونکہ ان کی شاہی سواری تھی گھوڑا۔ گھوڑا بیسیکلی بادشاہ کو ظاہر کرتا تھا، لیکن یسوع مسیح یہاں پر گدھے کو استعمال کر رہے ہیں۔ وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں زکریا اس کے 9ویں باب اور اس کی 9ویں آیت میں بہت سالوں پہلے پیشین گوئی کر دی گئی تھی۔ یسوع مسیح نے گدھے پر سواری کیوں کی تھی؟ دراصل یسوع مسیح طاقت کے خلاف عاجزی کا اعلان کر رہے تھے۔ یعنی یسوع مسیح، میں نے آپ سے کہا کہ کیا یہ خاموش احتجاج تھا، تو میرا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر اس لیے آ رہے تھے کیونکہ یسوع مسیح طاقت کے خلاف عاجزی کا اعلان کر رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہوشنا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے جی، یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے یعنی خداوند یسوع کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے، نوٹ کیجئے گا جی، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، بائبل کہہ رہی ہے، اسی سبب سے۔ کس سبب سے؟ یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے جلایا، اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ کلیئرلی بائبل مقدس کلیئرلی یہ بتا رہی ہے کہ لوگ جو پام سنڈے والے دن جو پہلا حقیقی پام سنڈے، جو اس دور میں سب سے پہلا پام سنڈے منایا گیا تھا، جو حقیقت پر مبنی تھا، آج تو ہم اس کی یاد میں مناتے ہیں نا، وہ حقیقی پام سنڈے تھا، جو پہلا پام سنڈے تھا جس کی یاد آج ہم منانے والے ہیں۔ حقیقی پام سنڈے جب منایا گیا تو کلیئرلی کانٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہوئے تھے، یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے، وہ بیسیکلی اس لیے پیچھے چل رہے تھے، یہاں صاف لکھا ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کچھ روز پہلے لازر کو مردوں میں سے جلایا تھا۔ تو در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ یسوع مسیح کے پیروکار اس لیے تھے کیونکہ وہ یسوع مسیح کو در حقیقت معجزے کرنے والی مشین سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ معجزے کرے، یہ معجزات کرتا رہے، یہ لوگوں کی تکلیفات دور کرتا رہے، یہ لوگوں کو جو ہے وہ رومیوں کی غلامی سے نجات دلائے۔ رومی ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح وہاں پہ ان کا بادشاہ بن جائے، روم کا سلطنت، یسوع مسیح جنگ کرے، یسوع مسیح جنگ کا اعلان کرے۔ مطلب یسوع مسیح کے بارے میں وہ ہر طرح کے دنیاوی خیالات سوچتے تھے، جو بیسیکلی آج میرے عزیزوں کہیں نہ کہیں شاید ہم بھی سوچتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے کروسیڈز ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑی شفائی عبادات ہو رہی ہیں، ہم وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے سوال کیجئے گا۔ میں ہر کسی سے یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ کیا ہم بھی شفائی عبادات میں اس لیے تو نہیں جاتے کہ ہم صرف شفا لینے جاتے ہیں، یا شفا کے منبع کے لیے جاتے ہیں، یسوع مسیح کے لیے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا۔ معجزات دیکھ کر لوگ آپ کے پیروکار ہوئے، معجزات کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرنے لگے، معجزات کی وجہ سے لوگ آپ کے لیے ایک
اپنے دماغ میں آئیڈیا بنا کے بیٹھ گئے کہ یسوع مسیح خداوند کے نام سے آ رہا ہے، ہوشنا مبارک ہے اور وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ تو در حقیقت یسوع مسیح جس بادشاہ بننے پر زور دے رہے تھے وہ حقیقی طور پر اس کو نہیں سمجھے۔ جو پہلا پام سنڈے منایا گیا، جو پہلے پام سنڈے کی آڈینس تھی، وہ یسوع مسیح کو نہیں سمجھی۔ یسوع مسیح کسی اور بادشاہت کا اعلان کر رہے تھے، لیکن یہ دنیاوی بادشاہت کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آج میرے ویورز، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے چرچز پہ غور کریں۔ کیا ہم بھی اسی طرح پام سنڈے کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں، ڈالیاں ہلا رہے ہیں، ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن در حقیقت منظر کچھ اور ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا ضرور کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کا جو نظر ہے وہ در حقیقت کچھ اور کسی اور طرف لگانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے جی، ذرا لوکا 23 باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھ لیں۔ لیکن وہ چلانے لگے اور کہنے لگے کہ اس کو صلیب دے دے۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ چلاتے رہے کہ اسے صلیب دے دے۔ لوکا 23 باب اس کی 21ویں آیت، لوکا 23 باب اس کی 23ویں آیت، متی 27 باب اس کی 22 آیت سے لے کے 25ویں آیت تک آپ یہ اپنے گھر میں پڑھ لیجئے گا کہ کیا خداوند یسوع مسیح کو ان لوگوں نے کچھ ہی عرصے بعد، اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا سینیریو بتاؤں گا۔ یہ جتنے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس کو تفصیل سے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیے گا، غور کیجئے گا۔ یہی پہلی پام سنڈے والی بھیڑ، غور سے میرے ساتھ سنیے گا، یہی پہلی پام سنڈے والی بھیڑ جو خداوند یسوع مسیح کو ہوشنا کے نعرے لگاتی ہے، جو ہری ڈالیاں لے کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر رہی ہے، لیکن یہی پام سنڈے والی پہلی بھیڑ کچھ ہی دنوں بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی توقع تو یہ تھی کہ یہ ہمیں رومیوں سے آزادی دلائے گا، یہ جنگ کا اعلان کرے گا، یہ بادشاہ بن جائے گا، یہ کرسی پر بیٹھے گا، ہم اس کے پیروکار ہوں گے، یہ ہمیں شفائیں دے گا، یہ معجزات کرے گا، جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، تو یہی بھیڑ، میرے ویورز نوٹ کیجئے گا، یہ جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے اتنے سارے پڑھے ہیں، انہی میں یہ ملے گا آپ کو کہ یہی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دینے پر مجبور کرنے لگ گئی۔ اب پڑھ لیجئے لوکا 19واں باب اس کی 41 آیت سے 44 آیت تک پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا یسوع مسیح کو صلیب دو، اور ہمارے نزدیک اس بندے کو صلیب دو، لازمی دو، اس کا خون ہمارے اوپر ہے، ہماری اولاد کے اوپر ہے، اور ہمارے لیے بارابا کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیے، کیا آج ہم بھی اس بھیڑ کی طرح تو نہیں ہیں؟ ہماری سوچ بھی کیا صرف یہی تو نہیں ہے کہ یسوع مسیح ہمیں معجزات دے؟ کیا آج ہمیں خدام دین، میں پھر کہوں گا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں ایک صرف سوچ رکھنا چاہتا ہوں، کیا آج خدام دین ہمیں اس بات پر آگاہی دے رہے ہیں کہ ہم صرف معجزات کے پیچھے چلیں؟ پلپٹ پر کیا یسوع مسیح کے نعرے لگ رہے ہیں یا پادری صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں کہ شفا جو ہے کس نے دی؟ آج میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پورٹ فولیوز میں جائیں، فیس بک میں جائیں، لوگ کس طرح سے اپنے جو ہے اشتہارات لگا رہے ہیں، کس طرح سے لوگ جو ہے اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، صرف اور صرف کس لیے؟ تاکہ لوگ ان کو جانیں۔ میرے عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم نے پام سنڈے کا کیا حشر کیا ہے؟ میں نے شروع میں آپ سے ایک سوال کیا تھا، کیا پام سنڈے ایک جشن ہے؟ اپنے کلیسیوں میں آج غور کیجئے گا، کل کا دن میں نے آپ کو بتایا، میں آج سیٹرڈے کو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، سنڈے کو آپ سب اپنے اپنے چرچز میں جائیں گے، اب دیکھیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، کیا ہم وہاں جشن منانے جا رہے ہیں؟ لیکن در حقیقت میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جشن نہیں بلکہ ایک جنازہ تھا۔ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں آپ کے لیے یہ بات کہ یہ ایک جشن نہیں تھا بلکہ ایک جنازہ تھا۔ کن کا؟ اس شہر کا جس نے اپنے نجات دہندہ کو نہیں پہچانا۔ اب آپ کہیں گے اس کا حوالہ میں ضرور آپ کو دوں گا، میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لوکا 19واں باب اس کی 41 آیت سے لے کے 44 آیت میں پھر آپ کے لیے پڑھتا ہوں، میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ جب یسوع اس شہر کے نزدیک آیا تو اسے دیکھ کر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی سلامتی کے دن کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھیں گے، تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے،
اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں سے کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ یہ حوالہ پام سنڈے کی اس پہلی جو کانگریگیشن تھی اس کے تھوڑی عرصے کے بعد یہ حوالہ یہ خداوند یسوع مسیح نے پیش کیا، یہ بات خداوند یسوع مسیح نے پیش کی کہ اے اسرائیل، تجھ پر جب صلح، جب تجھ پر سلامتی کے لیے نظر کی گئی، جب میں نے چاہا کہ میں مرغی کے بچوں، مرغی کی طرح، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، بالکل ویسے ہی میں نے چاہا کہ میں بھی تجھے سمیٹ لوں، لیکن تو نے نگاہ نہ کی۔ تو صرف روایتی کلچرل اس میں پڑا ہوا ہے، تو دنیا داری کے اندر پڑا ہوا ہے۔ معجزات کی وجہ سے تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، شفاؤں کے لیے تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، تم اس لیے ایمان لاتے ہو تاکہ میں تمہیں بادشاہت دوں، تمہیں سلطنت دوں۔ ہر طرح کی روایتی سوچ ان کے اندر تھی کہ دنیا کیسے چل رہی ہے، وہ ان کی سوچ یسوع مسیح کے بارے میں بالکل دنیاوی تھی۔ لیکن یسوع مسیح میرے عزیزوں، میں نے آپ سے کہا کہ وہ طاقت کو نہیں بلکہ وہ عاجزی کو پیش کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے طاقت کے برعکس عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ کیا یہ جشن تھا، جس کا جواب میں نے آپ کو لوکا 19 باب اس کی 41 سے 44 آیت کو رکھ کر سامنے دیا ہے کہ یہ ایک جشن نہیں تھا بلکہ یہ ایک جنازہ تھا اس قوم کا جس نے اپنے حقیقی نجات دہندہ کی بات کو نہ جانا، نہ پہچانا۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی کلیسیوں پر غور کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں؟ ہم کیوں بڑے بڑے کروسیڈز میں جاتے ہیں، شفائیہ عبادات میں جاتے ہیں، ہیلنگ منسٹریز میں جاتے ہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہیلنگ کے جو کروسیڈز ہیں، ہیلنگ کے جو دن ہیں وہ بند کر دیں، میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے پلیز غلط مت سمجھے گا، لیکن میں صرف اور صرف اس اصل غیر روایتی سوچ کے اوپر آپ کی نظر لگانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی صرف وہاں جشن منانے جاتے ہیں، یا ہم یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح واقعی دلوں کو بدلنے والا ہے؟ کیا ہم وہاں کسی معجزے کی تلاش میں جاتے ہیں کہ اندھے ہیں آنکھیں مل جائیں، لنگڑے ہیں ٹانگیں مل جائیں، مطلب کوئی مسئلہ ہے، کوئی رسولی ہے تو وہ ختم ہو جائے؟ ہم صرف اور صرف معجزات کے لیے جاتے ہیں؟ سوچئے گا، میں آپ کی نظر صرف اس بات پہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ ہم روایتی طور پر کر کیا رہے ہیں۔ پام سنڈے میں نے آپ کے سامنے سوچ رکھی کہ پام سنڈے پہلا جو منایا گیا تھا وہ صرف اور صرف روایتی طور پر منایا گیا تھا، اور آج کیا ہم بھی اسی روایت کو فالو کر رہے ہیں، یا اس کے در حقیقت اندر اس کی گہرائی میں جا کر سوچ رکھنے والوں کی طرح، سمجھنے والوں کی طرح جو یسوع مسیح ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے، ہم اس چیز کو سمجھ کر پام سنڈے منا رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، سوچئے گا۔ ایک اور بات جو مجھے بڑی پریشان کرتی ہے جی، اگر آپ لوکا ہی پڑھیں 19ویں باب کی 40، 41، 42، 45، 46 آیات پڑھیں، اگر آپ 19ویں باب کو پڑھیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یسوع مسیح جب یہ پام سنڈے کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو فرسٹ پام سنڈے منا رہے تھے، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا ان کے پھر یسوع مسیح نے ایک غیر روایتی حرکت کی۔ میں نے آپ کو کیا کہا، اس چینل میں ہم غیر روایتی باتیں سیکھیں گے، روایتی باتیں نہیں سیکھیں گے۔ یسوع مسیح نے پھر ایک غیر روایتی حرکت کی، اور کیا کیا یسوع مسیح نے؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ یہ بادشاہ ہے تو obviously یہ محل میں جائے گا، لیکن یسوع مسیح کہاں گئے؟ ہیکل میں۔ اب پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہیکل میں چلے گئے۔ کیوں؟ ہیکل میں کاروبار ہو رہا تھا، ہیکل میں لوگ بزنس کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے وہاں پہ کہا، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، آپ وہاں پہ پڑھیے گا ضرور۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے میرے گھر کو، یعنی خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کا گھر دراصل عبادت کا گھر تھا، روایتی سوچ و بچار کا گھر نہیں ہے۔ روایت کے لوگ باہر کاروبار کریں، تم نے بھی یہاں پہ روایتی طور پر کاروبار شروع کر دیا۔ لوگوں کو جو بیچارے شریعت کو نہیں جانتے، تم ان کو لوٹ رہے ہو، تم نے اپنا سسٹم چلانا شروع کر دیا، تم نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، تجارت شروع کر دیا، لوگوں کو لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے ٹھگ رہے ہو۔ یسوع مسیح نے ان کے تختے اکھاڑ دیے۔ کیا آج خداوند یسوع مسیح جب ہمارے چرچز میں آئیں گے، جب کل ہم پام سنڈے منا رہے ہوں گے اور یسوع مسیح آ جائیں، تو کیا یسوع مسیح خوش ہوں گے کہ ہم بڑے حقیقی معنوں میں پام سنڈے کو منا رہے ہیں، یا یسوع مسیح اس بات سے دکھی ہوں گے کہ ہم بھی اس پہلی چرچ کی طرح، اس پہلے
کلیسیا کی طرح جو پہلے لوگ تھے جو یسوع مسیح کے پام سنڈے میں شریک ہوئے تھے, جو پہلی پام سنڈے کی کلیسیا میں کہوں گا, وہ جو سمجھ کے بیٹھے تھے کیا آج ہم بھی اسی طرح تو نہیں منا رہے, ہم بھی روایتوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے, یا ہم غیر روایتی طور پر حقیقی طور پر پام سنڈے کے معنی کو جانتے ہیں. پام سنڈے بیسیکلی میں نے آپ سے کہا کہ جنازہ تھا اس شہر کا, میں اس کو یوں کہوں گا تھوڑا سا اور براڈر کانٹیکسٹ میں لے کے جاؤں گا, اس کلیسیا کا جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر نہ پہچان سکی. وہ صرف یہی جان سکے, وہ صرف یہی سوچ سکے کہ جس طرح پہلے لوگ تھے جو یسوع مسیح کو صرف ان کے معجزات کی وجہ سے فالو کرتے تھے, آج بھی ہم معجزات کی وجہ سے تو ان کے پیچھے نہیں جا رہے, ہم کروسیڈز میں جاتے ہیں, ہم ہیلنگ کروسیڈز میں جاتے ہیں, ہم شفائی عبادات میں جاتے ہیں صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہمیں شفا مل جائے, یا ہم اس شفا کے منبع خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے جاتے ہیں. سوچئے گا ضرور. آج ہماری ہیکلوں میں اسی بات کو میں لے کے پریشان ہوں. آج ہماری ہیکلوں میں لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ جشن منا رہے ہیں, لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جھنڈیاں لے کے آتے ہیں, لوگ ڈالیاں لے کر آتے ہیں, ہرے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ سیلیبریشنز ہوں. میرے عزیزوں, میرے ویورز, سیلیبریشن سے ہٹ کے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اصل پیغام ہمارے لیے کیا تھا. آج بھی یسوع چرچ میں ہے اور ہم سے پوچھ رہے ہیں, اس کو ختم کروں گا. آج بھی یسوع مسیح چرچ میں کلیسیا میں موجود ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا ہم بھی کہیں اس پہلی پام سنڈے والی بھیڑ کی طرح تو نہیں ہے جو صرف معجزے دیکھ کر یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کرنے آئی تھی, ہری جھنڈیاں لے کر آئی تھی, اپنے کپڑے ان کے نیچے ڈال دیے تھے, بادشاہ کہہ رہے تھے ان کو, ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے. کیا ہم بھی اس پہلی بھیڑ کی طرح تو نہیں ہے؟ یا ہم واقعی میں خداوند یسوع مسیح کو سمجھ کر, یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر کے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یسوع مسیح معجزہ دکھائیں یا نہ دکھائیں. سب سے بڑا معجزہ آج میرے اور آپ کے نزدیک, میرے ویورز, یہ ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم سانس لے رہے ہیں, ہم زندوں کی زمین پر موجود ہیں. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان معجزات کو دیکھ کر خدا یسوع مسیح کے پیچھے نہیں آنا. ہم ان بڑے بڑے کروسیڈز میں جاتے ہیں صرف اور صرف معجزات دیکھنے, لیکن در حقیقت ہم معجزے کرنے والے اس ہستی سے بے بہرا رہتے ہیں. یہی لوکا کے 19ویں باب میں سے میں آپ کو ایک اور چیز پہ غور کروانا چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح جب یروشلم پر آئے تو وہ روئے. کیوں روئے؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم روایتی طور پر یہ پام سنڈے نہ منائیں. وہ روئے کیونکہ یہ جو قوم تھی جو پہلا پام سنڈے منا رہی تھی, جو پہلی بھیڑ تھی جو پام سنڈے منا رہی تھی, وہ در حقیقت یسوع مسیح کے معجزوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے آئی تھی. وہ یسوع مسیح کو حقیقی بادشاہ کے طور پر نہیں جانتے تھے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح روئے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ در حقیقت پام سنڈے اس پہلی بھیڑ, اس نجات دہندہ کو نہ ماننے والوں کے لیے ایک جنازہ ثابت ہوئی. یہ پام سنڈے خوشی نہیں تھا, بلکہ میں کہتا ہوں یہ جشن نہیں تھا, بلکہ یہ ایک جنازہ تھا اس قوم کے لیے, اور یسوع مسیح اس قوم کے لیے روئے. کیا آج خداوند یسوع مسیح ہماری کلیسیاؤں کا حال دیکھ کے رو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. امید کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں کہ آپ سب کو اس میسج سے برکت ملے گی. اگر کچھ غلط کہہ دیا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, لیکن کوشش کی ہے کہ آپ کو سچ بتاؤں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اسی طرح کی موٹیویشنل, انسپریشنل, تھاٹ پرووکنگ, انکنونشنل یعنی غیر روایتی سوچوں کو لے کر آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گا. پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. گاڈ بلیس یو.